अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से सब्सक्राइबर फॉलोअर्स के ये मैसेजेस आ रहे होते हैं, आप ही हम बहुत परेशान हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं, मुसीबतों से परेशान हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से इन मुसीबतों परेशानियों से निकल सकते हैं और उसका इलाज क्या है। बहुत ही आसान सा है। उसकी क्या वजह है कि हम मुसीबतों में घिरते जा रहे हैं और हमें कुछ समझ निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो आज मैं इसका इलाज आपको बताऊंगी और इसका सबब बताऊंगी। सबसे बड़ा जो सबब है इसका ये है कि हमने ख्वाहिशात को अपनाया हुआ है। हम उस ज़ाते बरक़ात के दामन से दूर हो गए हैं जिस ज़ाते वाला सिफ़ात को अल्लाह ताला ने सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और इन नत नई मुसीबतों का इलाज ये है कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने रहमत के साथ वाबस्ता हो जाएं। इंसान जितना इनके मुबारक कदमों के करीब होता जाएगा उतना ही उससे परेशानियां और मुसीबतें दूर होती जाएंगी। जो उनके कदमों से लग गया वो बच गया, जो हट गया वो पिस गया। इसकी मिसाल में यूं समझ लीजिए, ये मिसाल सिर्फ मैं इफ़हाम व तफ़हीम समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, वरना उनकी शान इससे बाला व आला अरफा व आला है। ये सिर्फ एक मिसाल मैं आपको दे रही हूँ। मिसाल ये है कि चक्की ख्वाह दस्ती हो या घरेलू चक्की हो या मशीनी हो, तरीक़ेकार एक ही है इसका कि वो ये कि दरमियान में एक मरकज़, एक कली सी होती है जिसके इर्द गिर्द जो है ना पत्थर घूमता है। इस कली के सर पर दाने डाले जाते हैं। अगर आपने चक्की देखी हो तो इस कली के सर पर दाने डाले जाते हैं। वो दाने जब कली के कदमों से दूर होते हैं तो पत्थर की जद में आ जाते हैं। जैसे जैसे वो दाने कली के जब दाने डाले जाते हैं तो जैसे जैसे वो दाने कली के कदमों से दूर होते हैं तो पत्थर की जद में आते जाते हैं और पिस जाते हैं। दाने जितना कली के कदमों से दूर होंगे उतने ही पत्थर की मार ज़्यादा पड़ेगी। आप ही सोच कर बताएं कि जो दाना कली के कदमों को ना छोड़े उसे पत्थर की गर्दिश का क्या डर होगा। जब कली का दामन छूट गया, चक्की की गर्दिश इसे निस्तो नाबूद कर देगी। बिलाशुबा तशबीह कायनात का मरकज़ वो ज़ाते ग्रामी है जिसे रब ताला ने कुरान मजीद में रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब दिया है। सारी की सारी कायनात उनके गिर्द घूम रही है और जो शख्स उनके कदमों से लिपटा रहे उसे गर्दिश ज़माने का क्या खौफ है। उसे गर्दिश ज़माने उस वक्त ही अपनी लपेट में लेगी जब वो मरकज़ कायनात का दामन छोड़ देगा। लिहाजा हमारे हादसात ज़माना से, परेशानियों और मुसीबतों से बचे रहने का एक ही ज़रिया है कि हम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों के करीब होते जाएं। और कुर्ब का ज़रिया है दुरूद पाक की कसरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से मेरे ज़्यादा करीब वो है जो मुझ पर दुरूद पाक के बेशुमार और अनगिनत फ़वाइद हैं। ये सारे के सारे फ़ायदे बिला शक व शुबा आपको हासिल होंगे, मगर तू उनका बन कर तो देख। अगर तुमसे बेगाना रहे और कहता फिरे कि मेरा फ़लाँ काम नहीं हुआ, मेरा फ़लाँ काम नहीं हुआ, तो कसूर तेरा अपना है। आफताब तो पूरी आबोताब के साथ तलू हो चुका है और पूरे जहान के लिए बल्कि सब जहानों के लिए फैज़ रसा है। लेकिन अगर शीरा चश्म कहता फिरे कि आफताब नहीं है तो कसूर उसका अपना है। आफताब की फैज़ रसानी में कोई कमी नहीं है। ऐ मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, उनका दामन पकड़ लें, उनको अपनी दिल में जगह दें। दिल में हबीब खुदा सैयदुल अंबिया सलावतुल्लाह ताला अलैहिल अजमईन की मोहब्बत व अज़मत पैदा कर, क्योंकि जो उनकी मोहब्बत व अज़मत से खाली है उसके दुरूद पाक पढ़ने का वज़न मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। मतलब बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कुछ नहीं समझते। वो कहते हैं वो एक आम इंसान है, उनसे हमें कोई फैज़ इस तरह का हासिल नहीं होता। इस तरह के लोग भी दुनिया में, वो उनके दिल में उस तरह की मोहब्बत नहीं होती हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह से होनी चाहिए। वो उनकी अज़मत का उस तरह से इकरार नहीं करते। अगर उनके दिल में मोहब्बत और अज़मत नहीं है, उन लोगों के दिल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो चाहे जितना मर्ज़ी दुरूद पाक पढ़ लें वो फैज़ हासिल नहीं कर सकेंगे।
اور وہ ان کے درود پاک پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں نہیں جگائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے ہمارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دین ہے، ان کی محبت ایمان ہے، ان کی محبت ایمان کا رکن ہے، ان کی محبت ایمان کی شرط ہے۔ اصل ایمان کے لیے اصل محبت شرط ہے، اور ایمان کے کامل ہونے کے لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کامل شرط ہے۔ جس دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں۔ لہٰذا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا رکن ہے۔ کسی بندے کا ایمان محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ثابت نہ ہو سکتا ہے، نہ مقبول ہو سکتا ہے۔ ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے شرط ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شرط ہے۔ لہٰذا جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، دربار الہی سے مردود ہے۔ ایک کلمہ گو مسلمان نے یوں کہہ دیا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے رسول سے ایمان کی طرف صرف رہنمائی ملی ہے، باقی ایمان کا نور وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، نبی کی طرف سے ایمان کا نور نہیں ہے۔ یہ سن کر ایک اللہ والے نے فرمایا، ارے کیا کہتا ہے؟ کیا اگر ہم وہ نور جو کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچ رہا ہے کاٹ دیں اور تیرے پاس وہ ہدایت وہ رہنمائی رہ جائے جس کا تو ذکر کرتا ہے، کیا تجھے یہ منظور ہے؟ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بدنصیب صلیب کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کافر ہو گیا اور وہ کفر پر ہی مر گیا، نعوذ باللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ عیسائی بھی مانتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کوئی فیض حاصل ہوتا ہے۔ تو جب اس شخص نے انکار کیا کہ ہمیں تو کوئی فیض حاصل نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہمیں تو جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بے شک سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، لیکن بہت سی چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائیں۔ تو جب اس نے انکار کیا تو وہ صلیب کے آگے سجدہ ریز ہو گیا اور ایمان سے جو شخص حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہا درجے کی ناراضگی اور غضب کا حقدار ہے، وہ غیت درجے کی دوری اور لعنت مستحق ہے، اس کی ساری کوششیں رائگاں ہیں، اس کے اعمال خسارہ ہی خسارہ ہے، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے تو وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر کرے کہ ایسا شخص مردود ہے، مقہور ہے، مغبوز ہے، مطرود ہے، مجہور ہے، ممکور ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سچا پکا مومن کب بنوں گا؟ فرمایا تو جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا۔ اس نے عرض کیا، میرے آقا میری محبت اللہ تعالیٰ سے کب ہوگی؟ فرمایا جب تو اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا۔ پھر عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے حبیب سے میری محبت کب ہوگی؟ فرمایا جب تو ان کے طریقے پہ چلے گا، ان کی سنت کی پیروی کرے گا، ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرے گا، ان سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ تو بغض رکھے گا، اور کسی سے محبت کرے تو ان کی محبت کی وجہ سے کرے، اور اگر کسی سے عداوت رکھے تو ان کی محبت کی وجہ سے رکھے۔ پھر فرمایا، لوگوں کا ایمان ایک جیسا نہیں، بلکہ جس کے دل میں میری محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان قوی ہوگا۔ یوں ہی لوگوں کا کفر ایک جیسا نہیں، بلکہ جس کے دل میں میرے متعلق بغض زیادہ ہوگا اس کا کفر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ پھر فرمایا، خبردار جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان نہیں، خبردار جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان نہیں، خبردار جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ الحاصل محبوب کبریا شاہ انبیاء صلوات اللہ تعالی علیہ اجمعین کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ پہلے تو دل میں محبت پیدا کر ان کی عظمت دل میں بٹھا،
اور محبت کا تقاضا ہے کہ تو اپنے بیگانے پہچان، جو ان کا ہے تو ان کا بن، جو ان سے بیگانہ ہے تو بھی ان سے بیگانہ رہ۔ اگر ایسا ہو کر درود پاک پڑھے گا تو رحمت کے دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے۔ جتنے فوائد درود پاک کے ذکر ہوئے ہیں ان سے 1000 گنا فوائد کا تو مستحق ہوگا، وگرنہ محرومی کے سوا تجھے کچھ نہ ملے گا۔ اب اپنے بیگانے کی پہچان کیا ہے کہ برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ محبت والوں کی زبان قلم سے محبت و عظمت کی باتیں سنے گا، اور بیگانوں کی زبان قلم سے بیگانگی کی باتیں سنے گا۔ انسان علائق بدنیہ اور عوائق طبیعہ میں ڈوبا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ غیب تنزہ و تقدس میں ہے، دونوں کے درمیان کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے فیض لینا وسیلہ اور واسطہ کے بغیر ناممکن ہے، اور وہ واسطہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یا اللہ وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، جو خواجہ وائس کرنی کو نصیب ہوا، ہمیں بھی اس سے وافر حصہ عطا فرمائے، آمین۔ جبکہ آپ پہ روشن ہو گیا ہے کہ محبت و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور اب آپ کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جگمگا اٹھا ہے، تو اب اس لازوال دولت بے مثال نعمت اور دونوں جہاں کی سعادت درود پاک کی طرف آ اور ہمت سے آگے بڑھ۔ میرے بہن بھائیوں، یہ وہ دولت ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ جس نے درود پاک کو لے لیا اس نے دونوں جہان کو لے لیا۔ یہاں پر میں ایک بات ذکر کرنا چاہوں گی کہ سلطان محمود غزنوی نے ایک دنیاوی دولت کا انبار لگوائے، وہاں پر ہر طرح کی چیزیں نعمتیں رکھ دی، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو بلا کر کہا جس کا جو دل چاہے وہ لے لے۔ کسی نے کوئی چیز اٹھائی، کسی نے کوئی چیز اٹھائی، لیکن ایاز خاموش کھڑا رہا۔ جب ساری چیزیں لے لی گئیں تو سلطان محمود نے ایاز سے پوچھا تو نے کچھ نہیں لیا؟ ایاز نے جواب دیا میں نے سب کچھ لے لیا، اور یہ کہہ کر بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا جب میں نے بادشاہ لے لیا تو ساری بادشاہی ہی لے لی۔ یوں ہی بلا شبہ باقی اور وظائف اپنی اپنی جگہ صدہاں برکتوں کا ذریعہ ہے، لیکن جس نے درود پاک کو لے لیا اس نے شاہ کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا۔ جسے سارے جہانوں کی رحمت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اس سعادت کا تاج ہر کسی وفا کس کے سر پر نہیں رکھا جاتا، اور شاہی باز کی خوراک مردار خور گدھ کے منہ میں نہیں ڈالی جاتی، بلکہ یہ دولت کسی اونچی قسمت والے کو حاصل ہوتی ہے۔ جس جماعت نے پوری محنت مجاہدے سے اپنی جان کو پاک کیا ہے، یہ عزت و اقبال کا تاج انہی کے سر پر رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو اس چند روزہ اور فانی دنیا میں اپنے اوپر آرام کا دروازہ بند کر کے دنیا کی آسودگی کو رخصت کر اور بہادرانہ طریقے سے اس میدان میں بازی جیت لے جائیں، تاکہ بازی جیتنے والوں میں آپ کا نام بھی لکھ دیا جائے اور وہ انعام و اکرام کے حقدار پائیں جو کہ درود پاک کی برکت سے ملے۔ جو لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ بے کس بے نواں کو اور آپ سب بہن بھائیوں کو اس چشمہ آب حیات سے سیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ میرا آج درود پاک کے اوپر کہ آج بہت زیادہ آپ سب کہہ رہے ہوتے پریشانیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دور ہو گئے، ہم اپنی ہی جو ہے نا پریشانیوں میں پڑے، ہم دنیا کی خواہشات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے یقین جانیں درود پاک پڑھنے سے آپ کو اتنا سکون ملے گا، ایک روحانی سکون ملے گا کہ آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں، آپ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مزید بڑھے گی، ایک روحانی رشتہ آپ کا قائم ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں لگے گی۔ باقی جو ہے آپ درود پاک پڑھتے رہیے، کوشش کریں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کی نیت کر لیجئے، اور ڈیلی جتنا بھی ہو سکے آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ سب بھی میری دعاؤں میں رہتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیو ملتی رہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔